अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। आज फिर मंगल और आज फिर इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन, और आज फिर इमरान खान साहब की बहनों और उनकी फैमिली की मुलाकात उनसे नहीं कराई गई। वकला की मुलाकात भी नहीं हो सकी और मनपसंद लोगों को एक दफ़ा फिर से इमरान खान साहब के पास भेज दिया गया। फैसल चौधरी साहब भी उनमें शामिल थे। उन्होंने आके क्या पैगाम दिया इमरान खान साहब का और वो क्यों कंट्रोवर्शियल बना है या बन रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा आज सनम जावेद साहिबा की पेशी थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उन्हें पेश किया गया। वहाँ पर क्या उक़दा खुला और किस तरह उनकी तस्वीर ने हलचल मचा दी, इसके ऊपर भी बात होगी। इसके अलावा आज मरियम नवाज़ साहिबा ने लब कुशाई की और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद आज, चलिए 6-7 दिन बाद ही सही, मुंह खोला है तो यकीनन कुछ ललकारेंगी भारत को और कुछ इंडिया के वज़ीर आज़म को पैगाम भी देंगी, लेकिन आज भी उनकी ज़ुबान से अपने प्यारे अंकल नरेंद्र मोदी के लिए एक लफ्ज़ नहीं निकला। तो इस सारी चीज़ों के ऊपर आपसे मज़ीद डिटेल में सब चीज़ें शेयर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। वैसे तो आज DGISPR ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी होगी, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक डिटेल बात हम करेंगे अपने अगले व्लॉग में। और मोस्ट प्रोबेबली जो इस वक्त बॉर्डर टेंशन है उसके ऊपर ही उनकी जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मरकूज़ होगी, तो उसका तफसीली एनालिसिस हम अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज की दिन भर की डेवलपमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मंगल के रोज़ इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए लिस्टें भेजी जा चुकी हैं और इस बात का कभी इम्कान था कि जो लिस्ट भेजी जाती है इसका मतलब ये होता है कि बस इन्हीं लोगों को मुलाकात नहीं करने देनी और उसके अलावा आप किसी को भी भेज सकते हैं जो कि आपका दिल चाहे। तो इस वक्त ऐसी ही सूरत हाल बनी। आज फिर 2 बजे का वक्त चूँकि मुकर्रर होता है तो अलीमा खान साहिबा, बाकी बहनें, इमरान खान साहब के कज़न, ये सब लोग रवाना हुए अडयाला की तरफ और फिर पहले की तरह पता चलना शुरू हो गया, रास्ते बंद हैं, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर इनकी गाड़ियाँ रोक ली गईं। इसी तरह वकला में अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब, नईम हैदर पंजोता, सलमान सफदर, नियाजुल्लाह नियाज़ी, ये सब लोग, बैरिस्टर गौहर, ये सब शामिल थे और इनको भी दूर ही रोक लिया गया गाड़ियों में और किसी को भी आगे क्रॉस नहीं करने दिया गया। इमरान खान साहब की बहनें हमेशा की तरह पैदल मार्च करती हुई अडयाला की तरफ बढ़ गईं और अडयाला की तरफ बढ़ते हुए वहाँ पे फिर अडयाला के करीब ही, गेट के करीब, पंजाब पुलिस ने उन्हें घेरे में ले लिया और उनसे थोड़ी सी, आप कह सकते हैं कि धक्कम पेल भी हुई, क्योंकि वो आगे बढ़ रही थी तो वो हाथों की जंजीर बनाकर उन्हें रोक रहे थे। इस मौके पर अलीमा खान साहिबा का उनसे मुकालमा भी हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स हैं। उन्होंने कहा दिखाएं। उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा देखिए आप ये तौहीन अदालत कर रहे हैं, क्योंकि अदालत का हुक्म है कि हमारी मुलाकात होगी, आप हमें कैसे रोक सकते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि आप तौहीन अदालत कर रहे हैं तो उन्होंने बाकायदा बड़े दलेरी से कहा कि जी ऐसा ही है। आप पंजाब पुलिस की ज़रा देखिए अब दीदा दलेरी, कि एक तो ये गैर कानूनी काम करते हैं और ऊपर से दलेरी के साथ करते हैं, ढिठाई के साथ करते हैं। हालांकि उनका तो कोई काम ही नहीं है वहाँ पर रोकने का। अगर मुलाकात होनी है या नहीं भी होनी है, अगर कोई रोका भी जाए तो ये तो अंदर जो जेल अथॉरिटीज़ हैं वो करें तो समझ में भी आ रहा है। इनका बाहर रोकने का क्या काम है, वो किस मकसद के लिए वहाँ पर खड़े हैं। तो ये एक खुद अपने आप में सवाल है कि ये पंजाब पुलिस जो है किस चक्कर में अडयाला पे नाके लगा लेती है, लोगों को रोकती है और फिर बकवास ये करते हैं कि जी सिक्योरिटी थ्रेट है। हफ्ते के बाकी 6 दिन सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होता, एन उस दिन सिक्योरिटी थ्रेट होता है जिस दिन इमरान खान साहब की मुलाकात होनी होती है उनकी बहनों से और उनके वकला से। तो शर्म भी नहीं आती झूठ बोलते हुए, तो बंदा अब क्या करे। यही बात जो है वो इनके वकला भी आज कर रहे थे। बाकी सारे रक्शे जा रहे हैं, मोटरसाइकिलें जा रही हैं, कोई भी और जा रहा है, लेकिन जो वकला और बहनें हैं वो नहीं जा सकती। बहरहाल इमरान खान साहब की बहनों ने आज फिर यही कहा कि हमें यहीं हम बैठ जाएंगे, अगर नहीं जाने देंगे तो हमें क्या पता अंदर क्या हो रहा है। उन्होंने तो इस बात का भी खदशा जाहिर किया कि इमरान खान साहब से 1 महीने से ज़ायद हमारी मुलाकात नहीं हो रही, तो हमें क्या पता अंदर उनकी हालत कैसी है, उन्हें कैसे रखा जा रहा है, उनकी जान को ख़तरा भी हो सकता है, उनके साथ क्या कर रहे हैं हमें नहीं मालूम। जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देख लेते, हम खुद नहीं मिल लेते, हम किसी की बात पर कैसे एतबार करें। उस्मा खान साहिबा ने तो यहाँ तक कहा कि जो अंदर लोग भेजे जाते हैं इनके अपने ही लोग होते हैं, वो आके जो भी कुछ बताते हैं हमें उस पर यकीन नहीं है, क्योंकि वो वही बात कहते हैं जो उन्हें कहा जाता है कि कह दो आके। तो उन्होंने भी बिल्कुल डिस्क्रेडिट कर दिया जो बाकी लोग मिलकर आते हैं और आके इमरान खान साहब का मैसेज देने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से नौरीन खानम साहिबा भी उनके साथ मौजूद थी। अब ये तीनों बहनें तपती दोपहर में चलते हुए पहुंची हैं और पसीने में शराबूर हैं। नईम हैदर पंजोता साहब इनके साथ हैं
ایک دو اور لوگ بھی نظر آ رہے ہیں, سینیٹر فیصل جاوید بھی ان کے ساتھ تھے, لیکن زیادہ تر قیادت آج بھی غائب تھی. آج بھی ان کے علی امین گنڈا پور صاحب ہوں یا باقی کوئی آپ کو اسٹیٹمنٹ نظر نہیں آتا کہ اس بات پہ زور دیتے ہوں کہ عمران خان کی بہنوں سے ان کی ملاقات کروائی جائے. سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا تھا اور اپنی قیادت پر تنقید بھی ہو رہی تھی کہ آپ کدھر ہیں, آپ کو کوئی شرم نہیں آ رہی کہ بہنیں جو ہیں وہ دھکے کھا رہی ہیں, گرمی میں خوار ہو رہی ہیں, اور آپ لوگ جو ہیں باہر نکل کر ان کا ساتھ نہیں دے سکتے. تو اس پہ بہنوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم تو قیادت سے گلہ نہیں کرتے, ہمارا تو بھائی ہے, ہم نے تو آنا ہی آنا ہے, کوئی ہمارے ساتھ آتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں بھی آتا تو ہم کیا کسی سے کہیں. تو یہ ایک تگ و دو ہے جو پچھلے 1.5 مہینے سے جاری ہے. اب دھرنا ہوگا, اٹھا دیا جائے گا, کہیں لے جا کے ویرانے میں چھوڑ دیں گے, جس بھی طرح ظاہر انہیں اٹھا دیا جائے گا. لیکن ملاقات بہرحال آج پھر عمران خان صاحب کی فیملی سے ان کی نہیں ہوئی, جو کہ ان کا بنیادی حق ہے, جو کہ ان کا آئین اور قانون کے مطابق حق ہے, جو کہ ان کا جیل مینول کے مطابق حق ہے, اور جو ریسنٹ کورٹ آرڈرز ہیں اس کے مطابق بھی ان کا حق ہے. لیکن ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی کیونکہ اس ملک میں جنگل کا قانون ہے. کہنے کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی متحد ہو جاؤ, بڑی قوم تقسیم نہ ہو, اس موقع کے اوپر پیچھے کھڑے ہو جاؤ, اور اپنی ان کی حرکتیں یہ ہیں کہ یہ جو اپوزیشن لیڈر ہے مین, جو اس وقت بلکہ اپوزیشن لیڈر تو نہیں, جس کو تو پرائم منسٹر ہونا چاہیے تھا کیونکہ ووٹ تو اس کو ملا ہے, اور جو مقبول ترین رہنما ہے, اس کو آپ اس کی بہنوں سے دور رکھے ہوئے ہیں, اس کے بنیادی حقوق تک اس کو دستیاب نہیں ہے. اور پھر آپ اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جو اس کے فالوور ہیں وہ آپ کے ساتھ محبت کریں, آپ کے گلے میں ہار ڈالیں اور آپ کے پیچھے کھڑے ہوں اور قسمیں کھائیں کہ آپ کے پیچھے مر جائیں گے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بہرحال ہمیشہ کی طرح 3-4 لوگوں کو, اپنی پسند کے لوگوں کو اندر بھیج دیا گیا. ان میں فیصل چودھری صاحب بھی شامل تھے, اس میں عثمان گل صاحب شامل تھے, 1-2 اور لوگ تھے. اور فیصل چودھری صاحب نے جو آ کے باہر گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے ڈفرینسز بے شک ہوں فارم 47 کی حکومت سے, لیکن انڈین جارحیت کے خلاف ہم سب متحد ہیں, اور نریندر مودی کی بربریت نے سب کو اکٹھا کر دیا ہے. اب یہ بھی اپنے آپ میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ عمران خان کو اندر ہی بیٹھ کے پتا ہے کہ قوم باہر متحد ہوئی ہوئی ہے, انہیں کیسے پتا کہ قوم متحد ہوئی ہوئی ہے؟ یا تو پیغام یہ ہو نا کہ جی وہ کہہ رہے ہوں کہ جی قوم متحد ہو جائے, بے شک میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے, تو پھر بھی بندہ کہتا ہے کہ یار انہوں نے یہ پیغام دیا, انہوں نے کہا جی قوم اکٹھی ہو گئی ہے. یہ بھی بات اب مجھے سمجھ میں نہیں آئی. اس کے بعد پھر اس کے علاوہ انہوں نے کوئی میسج نہیں دیا فیصل چودھری صاحب نے کہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کوئی بات کی ہے یا نہیں کی. بس انڈیا کے حوالے سے ایک انہوں نے میسج دے دیا. انہوں نے کہا کہ جی 2019 کا جو ان کا نیریٹو تھا وہ بھی انہوں نے ریپیٹ کیا. اور یہ تو میں ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں کہ عمران خان صاحب جیسا اسٹیٹس مین کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی انڈیا اگر کوئی بربریت کرتا ہے, کوئی جارحیت کرتا ہے تو جی قوم ڈیوائیڈڈ رہے. ظاہر ہے ان کا پیغام ایسا ہی ہوگا, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیغام اگر عمران خان کی بہن آ کے دے دے تو اس بات پہ کسی کو کیا اعتراض ہے؟ سوال تو یہی اٹھ رہا ہے نا کہ بھائی اگر فیصل چودھری صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم تو وہی بات کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب آ کے کہہ رہے ہیں, باقی بھی وکلا یہ بات کہیں گے کہ جی ہم تو عمران خان کا پیغام ہو بہو پہنچا رہے ہیں, ہم اس بات کو درست مان لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہی بات علیمہ خان صاحبہ بھی ہو بہو آ کے کرتی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ علیمہ خان کو نہیں بھیجا جا رہا لیکن فیصل چودھری کو اور باقی لوگوں کو بھیج دیا جاتا ہے؟ تو یہ سوال اپنے آپ میں اتنا بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ایک کنٹروورسی جو ہے وہ بن جاتی ہے, اور پھر لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ شاید ان کا پیغام اس طرح نہیں آتا, اسی وجہ سے یہ لوگ جا پاتے ہیں اور علیمہ نہیں جا پاتی ہیں. اگر دونوں پیغام سیم دیتے ہیں تو پھر علیمہ خان کے جانے میں کسی کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال بات صرف اب علیمہ تک نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اب تو باقی بہنوں کو بھی نہیں جانے دیا گیا. بات یہ ہے کہ جو پچھلے 5 لوگ ہیں جن کے نام لسٹ میں شامل ہیں, ایون بیرسٹر گوہر کو بھی آج نہیں جانے دیا گیا. تو یہ سب جو ہیں ان سب کو بھی اگر نہیں جانے دیا جا رہا تو پھر سوال تو اٹھیں گے, اور وہ جینوئنلی اٹھ رہے ہیں. اگر اٹھیں گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس بات کے اوپر کویشچن نہ کرے. لیکن دوسری طرف بیرسٹر گوہر کے بھی آج موقف میں تبدیلی نظر آ رہی. بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ جی جو لوگ گئے ہیں انہیں نہیں جانا چاہیے. تو یہی بات تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس وقت کہی تھی جب بیرسٹر گوہر صاحب ملنے چلے گئے تھے اور بہنوں کو نہیں جانے دیا گیا تھا. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس وقت یہی بات کہی تھی کہ اگر ہم اس بات کو الاؤ کر دیں گے کہ ٹھیک ہے جس کو ملنے دیا جا رہا ہے وہ چلا جائے, تو پھر تو یہ روٹین بن جائے گی. پھر تو وہ ہمیشہ ہی ایسے کریں گے کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے اس بات پہ اگری کر لیا ہے کہ جس کو بھیجا جائے وہ مل لے جا کے. تو پھر تو کبھی بھی عمران خان صاحب جن سے ملنا چاہتے ہیں اور جو واقعی عمران خان صاحب کے کیسز ڈیل کرنے والے لائرز ہیں یا ان کا جو پیغام ہے پہنچانے والے یا ان کے پارٹی کے لیڈرز ہیں, وہ تو ان سے کبھی بھی نہیں ملنے دیں گے. تو ہمیں اس کے اوپر ایک ریزسٹنس دکھانی پڑے گی کہ جناب وہ لوگ ملیں جن کو عمران خان ملنا چاہتے ہیں اور جو ملنا ضروری ہیں.
تو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہی اس وقت سٹانس تھا، لیکن بیرسٹر گوہر نے اس کے اوپر کافی مائنڈ کیا تھا. آج بیرسٹر گوہر بھی اس بات کے حق میں دکھائی دیے جب ان کو بھی روکا گیا کہ جناب جو لسٹ میں لوگ موجود ہوں انہی کے نام ہوں، یہ نہ ہو کہ باقی جو لوگ ہیں وہی جا کے مل لیں. تو بہرحال اب فیصل چودھری صاحب سے متعلق ایک دو خبریں اور بھی آ رہی ہیں جو کہ انکنفرمڈ ہیں یٹ، لیکن یہ سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہے کہ جی آج تو الٹا عمران خان صاحب نے بھی ان کو دیکھ کے خوشی کا اظہار نہیں کیا بلکہ ناراضی کا اظہار کیا کہ میں جن کو بلاتا ہوں وہ کیوں نہیں آتے، آپ کیسے ہر دفعہ آ جاتے ہیں. تو انہوں نے اس کے اوپر اعتراض بھی کیا. تو یہ خبر سوشل میڈیا پر چل رہی تھی، مجھے نہیں پتا کتنی اوتھینٹک ہے کہ نہیں، میرے سورسز کے حوالے سے تو میں نہیں کنفرم کر سکتی، لیکن میں نے یہ خبر سنی ہے کہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے. لیکن بہرحال جو بھی ہے یہ آج کا سارا دن تھا. فیصل چودھری صاحب پیغام تو لے آئے ہیں، لیکن اس پیغام کا کیا فائدہ اگر باقی لوگ اس کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں. کیونکہ میں نے اس کے بعد جتنے نیچے کامنٹس دیکھے ہیں، سوشل میڈیا پر جو ایک ریاکشن دیکھا ہے، اس کے مطابق تو مجھے نہیں لگا کہ جو عمران خان کا کارکن ہے وہ اس پیغام پہ یقین کرنے کو تیار ہے یا وہ اس کو کوئی ویٹیج دینے کو تیار ہے. زیادہ تر سب کا یہی ایک مطالبہ نظر آیا کہ ان کی فیملی ممبرز ملیں سب سے پہلے تو، اور باقی جو ان کے اپنے وکلا ہیں جو ان کے کیسز ڈیل کر رہے ہیں، جن کو وہ بلاتے ہیں ملنے کے لیے، ان کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا. اور جو مین ان کے وکیل ہیں وہ تو سلمان صفدر صاحب ہیں جو کہ ان کے ہیڈ وکیل ہیں، جو ان کے ہر کیس کو ڈیل کر رہے ہیں. تو جب وکیل ہی نہیں مل رہا کلائنٹ سے تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جو کیسز ہے اس کے اوپر کوئی فیئر ٹرائل مل رہا ہے جب وہ بیچارہ اس کے اوپر ان کو بریف نہیں کر سکتا، ان سے ہدایات نہیں لے سکتا. تو یہ جو ہے آج کا سارا دن اڈیالہ کا تھا جس میں یہ سب کچھ ہوتا رہا. دوسری طرف آج جو عدالت سے خبر آئی وہ صنم جاوید سے متعلق تھی. صنم جاوید کو عدالت میں پیش کیا گیا، کل انہیں گرفتار کیا گیا تھا. انسداد دہشت گردی عدالت میں جب انہیں پیش کیا گیا تو آج کچھ پکچرز کافی وائرل ہوئیں جس میں صنم جاوید کی ہاتھوں پر، ان کے پاؤں پر کافی زیادہ نشانات نظر آ رہے ہیں اور خراشیں بھی ہیں اور نیل بھی نظر آ رہے ہیں پڑے ہوئے. اور صنم جاوید نے بتایا کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت اس طرح کا تشدد ان پہ کیا گیا. مرد اہلکاروں نے انہیں گرفتار کیا، انہیں گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا، بالوں سے کھینچا اور اسی دھکم پیل اور گھسیٹتے ہوئے ان کو یہ چوٹیں بھی آئیں اور ان کو باقاعدہ تشدد کرتے ہوئے انہوں نے گرفتار کیا. یہ ہے آپ کا اسلامی جمہوریہ پاکستان اور یہ ہے اس کی پولیس اور اس کے ادارے، جہاں پر ایک عورت کو گرفتار کرتے ہوئے آپ جو ایس او پیز ہیں وہ بھی فالو خود نہیں کرتے. لوگوں سے آپ کہتے ہیں کہ قانون کی پاسداری کرو اور آپ خود قانون کے اوپر عمل پیرا نہیں ہیں. صنم جاوید کی یہ تصاویر یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ ان کو محض گرفتار کرنا یا ان کے اوپر مقدمہ کرنا کافی نہیں تھا، بلکہ باقاعدہ ان کے اوپر غصہ نکالا گیا ہے. کیونکہ اگر صرف گرفتاری مقصود ہوتی تو وہ آپ آرام سے بھی کر سکتے ہیں، لیڈیز پولیس اہلکاروں کے تھرو بھی گرفتاری ہو سکتی تھی. لیکن جس طرح سے یہ گرفتاری کی گئی، ان کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو مارا پیٹا گیا، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ غصہ جو کسی کو ان پر آیا ہوا ہے وہ اتارا گیا. اور یہ غصہ کس کو آیا ہوا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ وہ پچھلے کئی دنوں سے جو ٹویٹس کر رہی تھیں یا جو انٹرویوز دے رہی تھی اس میں کس طرح سے مریم نواز تو ان کی ہمیشہ ہدف تنقید رہتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ پر بھی وہ تنقید کر رہی تھی. تو یہ جو ان کے ساتھ رویہ ہے یہ باقاعدہ ایک غصے کا اظہار جو تھا وہ شو ہو رہا تھا. بہرحال صنم جاوید کا ریمانڈ مانگا گیا ہے. ابھی تک تو ریمانڈ محفوظ تھا جب تک کہ میں ولاگ کر رہی ہوں. مجھے نہیں پتا کہ اس ریمانڈ میں کیا درخواست کو منظور کیا گیا ہے نہیں، لیکن میرا اندازہ یہی ہے کہ ظاہر ہے ابھی ان کو فوری تو رہا نہیں کریں گے، تو ظاہری سی بات ہے ان کا ریمانڈ دے دیا جائے گا. تو فی الحال تو صنم جاوید جو ہے وہ جیل جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آخر میں تھوڑی یہ بھی میں اسی سے جڑی خبر بتا دوں کہ صدام خان ترین جو کوئٹہ سے پی ٹی آئی کے فارم 45 کے مطابق تو ایم این اے ہے، لیکن ظاہر انہیں ہروا دیا گیا تھا، ہرنائی سے انہوں نے الیکشن جیتا تھا. تو صدام خان ترین کوئٹہ میں اس وقت آپ کو پتہ ہے وہ بھی بوگس مقدمات بھگت رہے ہیں. آج ان کی ضمانت بھی منظور کر لی گئی اور ان کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا عدالت کی طرف سے. لیکن تمام تر لوازمات پورے کرنے کے باوجود روکار بھی پہنچا دی گئی جیل میں. اس کے باوجود بھی صدام خان ترین کو رہا نہیں کیا گیا اور ابھی تک ان کی رہائی میں رکاوٹ ڈالی گئی. جس طرح پہلے عالیہ حمزہ کی رہائی بھی آپ نے دیکھا تھا پورے 24 گھنٹے بعد کہیں جا کے ہوئی تھی، اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ ابھی بھی شاید صدام کی رہائی نہ ہو اور ہو سکتا ہے کسی اور مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا جائے. تو یہ اس وقت ایک جنگل کا قانون ہے جو اس ملک میں چل رہا ہے.
لیکن اوپر سے سب کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی سب متحد ہو جائیں، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اچھا سلوک کیا جا رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ، مخالف آوازوں کے ساتھ. تو ایسے میں مخالف آوازوں کو بھی چاہیے کہ وہ پیچھے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ حالات بارڈر پر ایسے ہیں. تو اصل جو حقائق ہیں وہ یہ ہے. ایسی ہی منافقت کی علم بردار ہے مریم نواز شریف صاحبہ، جو آج ایک تقریب میں جلوہ فرما ہوئیں اور 6-7 دن کے بعد ان کے منہ سے کچھ الفاظ نکلے اس ٹینشن کے ماحول میں. تو ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ جی شاید وہ کچھ للکاریں گی، کیونکہ آپ نے وہ ان کے الفاظ سنے ہوئے ہیں جس طرح وہ عمران خان کو یا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو ڈیل سے پہلے جب للکارا کرتی تھی، غصے میں، گھن گرج میں، گالیاں باقاعدہ دے کر. تو اس وقت جو ان کا ایک تنتنا تھا، تو بھائی وہ تنتنا دکھاتی نا اب اصل دشمن کو. لیکن یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے مودی تو انکل ہے، مودی انکل کو تو ناراض نہیں کر سکتے. تو جی اس وجہ سے آج بڑا انہوں نے نپا تلا سا اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی قوم متحد ہو جائے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میرے ابا جان نے ایٹم بم بنا کے رکھا ہوا ہے، اگر کچھ ہوا تو آپ کو وہ ایٹم بم محفوظ رکھے گا، تو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ اللہ اور خیر صلی. بھارت کی جارحیت پر، اس کے الزامات پر، اس کے مودی کی جو پاگل پن ہے اس کے اوپر کوئی ایک لفظ جو ہے وہ مریم نواز نے آج نہیں منہ سے نکالا. لوگ ان سے پورے ایک ہفتے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ محترمہ اور محترمہ کے والد صاحب دونوں کیوں لب سی کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیوں سی کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جناب آج بھی آئی ہیں وہ، انہوں نے ایک لگا بندھا سا بس فکرہ کہا، وہی روایتی باتیں سب متحد ہو جائیں اور یہ وہ، اور اس کے بعد چلتی بنی. اور جہاں یہ متحد ہونے کے خواب سہانے دکھا رہی تھیں، وہاں پہ ان کی پنجاب پولیس جس بربریت کا مظاہرہ کر رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ، وہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں. اور دوسری طرف ان کے جو خواجہ آصف صاحب ہیں، انہوں نے جو بلنڈر مارا وہ بھی اب اپنا اثر دکھا رہا ہے، اس کا نتیجہ نکلنا شروع ہو گیا ہے. وہ یہ کہ جی ان کا جو سٹیٹمنٹ انہوں نے اسکائی نیوز پر انٹرویو میں دیا کہ جی ہاں ہم تو دہشت گرد تنظیموں کی دیکھ بھال کرتے رہے ہیں، ہم ان کو پالتے رہے ہیں، تو وہ جو اب ان کا اعتراف ہے، باقاعدہ اعتراف، وہ جو ہے وہ آج یونائٹڈ نیشنز میں مختلف عالمی فورمز پر انڈیا کے جو مندوبین ہیں وہ باقاعدہ ایک ثبوت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری بات کی تصدیق تو خود ڈیفنس منسٹر جو پاکستان کا ہے وہ کر رہا ہے. اس نے ابھی ریسنٹلی حالیہ انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ جی بالکل ہم دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتے رہے. تو میں نے تو اسی دن آپ کو کہہ دیا تھا کہ جس انداز سے اور جس موقع کے اوپر یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے، اس کا پاکستان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا. اور نیریٹو بلڈنگ میں، نیریٹو کی جنگ میں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے خواجہ آصف کا، اس نے پاکستان کو کمزور کیا ہے اور وہی اب ہو رہا ہے. لیکن خواجہ آصف کو آپ کیا کہیں، وہ تو خود اپنے جو لیڈر ہیں انہی کے نقش قدم پر، انہوں نے ہی کہا تھا نا ممبئی اٹیک بھی ہم نے کروائے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ ان کا سٹیٹمنٹ بھی چلا تھا عالمی عدالت میں بھی اور باقی فورمز پر. تو اسی طرح یہاں پر خواجہ آصف صاحب کا اعتراف بھی ہر انٹرنیشنل فورم پر اب زینت بنے گا اعتراف کی، اور پاکستان کو خود ہی داغدار کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ جی ہاں ہم یہ گل کھلاتے ہیں. یہ اندازہ لگائیں ان لوگوں کی حب الوطنی کا بھی، عقل مندی کا بھی، کہ ان کو یہ نہیں ابھی تک پتا، اس پوزیشن پر انہیں لا کے بٹھا دیا ہے بار بار جعلی فارم 47 دے کر. اب جنہوں نے دیا ہے ان کی بھی عقل پہ بندہ ماتم ہی کر سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ نے لا کے پوزیشنز پر بٹھا دیا ہے کہ جو الٹا آپ کے لیے اور آپ کے ملک کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.